وأصحابه أجمعين أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله وأقام الصلاة وآتوا الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق الله العظيم. बुजुर्गों दोस्तों, मस्जिद के हुकूक के सिलसिले में अभी आप मोहतरम हाफिज अबुल कलाम साहब नसीराबादी मजलिल आली से खिताब सुन रहे थे। इसमें कोई शक नहीं कि मस्जिद की तामीर, मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद से रिश्ता जोड़ना, आना जाना, ये ईमान की अलामत है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाही, अल्लाह की मस्जिदों को आबाद वही शख्स करता है जो ईमान में पक्का होता है, नमाजों का एहतमाम करता है, ज़कात अदा करता है, अल्लाह ताला के सिवा किसी का खौफ उसको नहीं होता। अल्लाह ताला के इसी फरमान की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अगर तुम किसी शख्स को देखो कि वो मस्जिद आता जाता है तो उसके ईमान की गवाही दो, उसके ईमान की गवाही दो कि ईमान पक्का है तभी तो वो मस्जिद आ रहा है, जा रहा है। मस्जिद ये तामीर करना जो कुरान पाक में लफ्ज़ है या अमुरु, इसके दो माने हैं। एक तो कंस्ट्रक्शन, बनाना, बिल्डिंग बनाना, तामीर करना। दूसरा मफहूम है आबाद रखना, जो तामीर से भी अफजल है, अहम है, जरूरी है। अगर मस्जिद को हमने आबाद नहीं रखा, वीरान छोड़ दिया तो हमारे खिलाफ हुज्जत बन जाएगी। लिहाजा अपनी नमाजों के ज़रिए से, अपनी आमद रफ्त के ज़रिए से मस्जिद को आबाद रखना, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में, हमारी तिजारत में, हमारी दुकानदारी में, हमारी घरेलू ज़िंदगी में बरकत लाती है। इसके ज़रिए से हमारे घरों में भी बरकत होती है। जो अल्लाह के घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसके घर को आबाद करेगा। जो अल्लाह ताला के घर की फिक्र करेगा तो अल्लाह ताला उसके घर की फिक्र करेगा। ये हकीकत अगर आज हमने समझ ली तो फिर मस्जिद वाले अमाल हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि 7 लोग ऐसे हैं जो क़यामत के दिन मैदान हशर में इतने मुअज़्ज़ज़ होंगे, इतने मुअज़्ज़ज़, वीआईपीज़, बल्कि डबल वीआईपीज़, वीवीआईपीज़ होंगे। कितनी बड़ी बात होती है। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह सब बुजुर्गान दीन स्टेज पे बैठे हुए हैं, लेकिन अगर जगन साहब आ जाए तो स्टेज पे घुसने की कैसी कोशिश होगी जरा आप देख लीजिए। बड़े बड़े एमएलए लटकेंगे तो वीआईपी करना है, पेपर में फोटो आए, अहमियत हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 7 किस्म के लोग ऐसे होंगे जो मैदान हशर में क़यामत के दिन डायरेक्ट अल्लाह ताला के अर्श के नीचे होंगे, अर्श के साए में होंगे। वो बड़ी तफसीली हदीस है, कभी आप अपने उलमा से उसकी वजाहत सुनिए। लेकिन मैं जो चीज़ अब अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये कि उन 7 किस्म के लोगों में फरमाया रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगता हो, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लगता हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में इतनी बारीक बीनी है, गौर करने की बात है। देखिए, मैं और आप जिंदगी गुजारने के लिए मजबूर हैं, है ना। बाजार जाना है, घर में रहना है, कारोबार जिंदगी है, दफ्तर है, मुसीबत है। दिन भर हम लोग 24 घंटे मस्जिद में नहीं बैठ सकते।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद नहीं फरमाया वो शख्स जो सुबह से शाम तक मस्जिद में बैठ जाए, वरना हम लोग हसरत लेकर रह जाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, उलमा से आप तर्जुमा पूछ लीजिए, रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद में लटका रहता है तो दुकान पर, दिल लगा हुआ है मस्जिद में, अज़ा हो तो जल्दी मस्जिद जाऊं, है तो वो दफ्तर में, दिल लगा हुआ है बस जोहर की अज़ा हो, लंच का टाइम हो जाए, मैं मस्जिद जाऊं, नमाज जोहर अदा कर लो। ये कैफियत जब पैदा हो जाएगी ना, ये कैफियत जिसकी मेराज, जिसका आखिरी दर्जा खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जमाने में घड़ियां थी नहीं और मिनट्स और सेकंड से नमाज नहीं होती थी। अभी तो 5 मिनट इमाम साहब लेट आ जाएं तो मुतवल्ली साहब नाराज होते हैं, दूसरे इमाम की तलाश शुरू कर देते हैं। वो ज़माना ऐसा नहीं था, वो ज़माना ऐसा था कि इशा की नमाज में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे तो खचाखच मस्जिद नबवी भरी हुई है और सहाबा ऊँग रहे। रात हो गई, क्या मजाल किसी साहबी ने कहा कि आप 10:30 को आ रहे हैं, रोज 9 बजे नमाज होती थी, इतना लेट थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों, सारी दुनिया सो चुकी खा पी के, लेकिन तुम जो जाग रहे हो ना मस्जिद में नमाज के इंतजार में, तो मालूम है तुम्हारे इस पूरे इंतजार को अल्लाह ताला ने नमाज के हुक्म में लिख दिया है। अगर तुम 1 घंटा बैठे हो तो ये 1 घंटे की नमाज लिखी गई। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिक्लेयर फरमाया कि जब हम मस्जिद में, फरमाया जब जब तुम मस्जिद में नमाज के इंतजार में बैठोगे तो वो बैठना नमाज में काउंट होगा। ज्वाइन हो जाते हैं ना हम लोग ऑफिस में, साइन कर दे बैठ जाते हैं दफ्तर में, काम वाम कुछ भी नहीं है, क्यों? तनख्वाह तो काउंट होगी ना, यहाँ से नौकरी तो शुरू हो गई। तो अल्लाह के दरबार में तो कमी नहीं है ना उसके खजाने में। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक मुसल्ली इंतजारे नमाज में है उसको अजरे नमाज मिल रहा है, नमाज का अजर मिल रहा है। लिहाजा हम लोग भी, इमाम साहब भी लेट ना करें, एहतमाम करें। लोगों को सफर रहता है, घर जाना रहता है, लेकिन अगर कभी 5-10 मिनट लेट हो जाए तो तूफान नहीं आना चाहिए। हमारे हैदराबाद में तो नौशे दूल्हा 1-1 घंटा इंतजार कराता है, सब बैठे इंतजार करते रहते हैं, खाना मिलने वाला है ना, बिरयानी, लेकिन अजर जो मिल रहा है अल्लाह की जानिब से उसके लिए इंतजार नहीं, परेशान होने लगते हैं। बहुत अजर की बात है। मैं अर्ज कर रहा था कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बशारत दी कि देखो तुम लोग इंतजार कर रहे हो, थके हुए हो, नींद आ रही है, लेकिन तुम सब के लिए नमाज का अजर लिखा जा रहा है। ये खुशखबरी पूरी उम्मत को दे दी गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी वजह से जो लेट हुए थे वो मामूल नहीं था, वरना मामूल क्या था जो मैं बताना चाहता हूँ कि हजरत बिलाल से कहते, घड़ी तो नहीं थी कि भाई 8:30 हो गए, चलो जमात का वक्त हो गया, घड़ी नहीं थी, अंदाजा था इस वक्त पे नमाज पढ़ना है। या हजरत बिलाल से पूछते, बिलाल नमाज का वक्त हो गया? तो हजरत बिलाल कहते हैं, आसमान को देखकर, शफक को देखकर अल्लाह के रसूल कुछ और दे रहे हैं, कुछ इंतजार फरमाए। फिर आपने पर्दा हटाया, पूछा बिलाल नमाज का वक्त हो गया? कहा अल्लाह के रसूल अभी और 5-7 मिनट है, कुछ और ठहरना है और इंतजार करना है। फिर कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बिलाल नमाज का वक्त हो गया? तो हज़रत बिलाल ने कहा अभी नहीं, थोड़ा सा इंतजार करना है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेताबी के साथ फरमाते हैं, इश्तियाक के साथ, या बिलाल अकीमिस सलात व अरिहना बिहा, बिलाल जल्दी अज़ान दो ना, हमको राहत होती है, हमको सुकून मिलता है। ये दिल मस्जिद में कैसे लगा होता है, ये तफसीर, बल्कि ये तस्वीर है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश कर दी कि दिल ऐसे लगा होता है मस्जिदों में। मस्जिद बहुत बाबरकत जगह होती है, ये वो अल्लाह ताला का घर होता है जो वक्फ हो जाता है अल्लाह ताला के लिए। इसीलिए तो फरमाया ना, मन बना बैतन लिल्लाहि बनल्लाहु बैतन लहू फिल जन्नह, जो जमीन पर अल्लाह ताला की इबादत के लिए मस्जिद बनाएगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। बहुत ऊंचा मकाम। और आप सोचिए कि इसकी निस्बत की गई अल्लाह के घर, अल्लाह का घर। सोचिए किसी की हुकूमत नहीं चलती है मस्जिद में, सिर्फ अल्लाह की हुकूमत।
وہاں اللہ کا حکم چلے گا. یہ وہ مسجد ہے جس کی تعمیر کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. بڑے دولت مند ہوں گے، خزانے ہوں گے، بینک بیلنس ہوں گے، کروڑا کروڑ روپے ہوں گے، اور لمبی چوڑی رقم چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، لیکن مسجد بنانے کی توفیق نہیں ملتی. جس کو مسجد بنانے کی توفیق مل گئی تو سمجھ لیجئے اللہ نے اس کا انتخاب کیا، اللہ تعالیٰ نے سیلیکٹ کیا ہے اس کو اس کام کے لیے. بہت بڑی بات ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ ابھی حافظ صاحب سنا رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کام کے لیے منتخب کرتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیم آپ پیدا کہاں ہوئے؟ عراق میں، نارتھ عراق میں کلدان کی سلطنت تھی اس زمانے میں، بہت ڈیولپڈ سلطنت تھی، بہت زبردست حکومت تھی. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سفر کروایا، ہجرت کیا، آپ نے عراق کو چھوڑ دیا، مصر تشریف لے گئے. تو مصر بھی بہت اس زمانے میں ترقی یافتہ تھا، زبردست حکومت تھی. دریائے نیل بہت شاندار دریا ہے، چاروں طرف کھیتی ہوتی ہے، بہت زرخیز علاقہ، بہت اچھی آب و ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم مصر میں رکنے کی اجازت نہیں، اور آگے بڑھیے. اور آگے بڑھ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام. چلتے 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 کہاں پہنچ گئے؟ فلسطین کے ایک علاقے میں، اور یہ بالکل سعودیہ کے نارتھ میں اوپر ہے، بہت نارتھ میں آپ سفر کریں گے. سعودیہ سے چلتے چلے جائیں گے، تبوک آئے گا، وہ تبوک پار کریں گے آپ، تب کہیں جا کے آپ پھر جارڈن میں داخل ہوں گے، وہ پار کریں گے تو آپ فلسطین میں. میپ اٹھا کر آپ دیکھیے، فلسطین میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قیام ہوا. بہت اچھی آب و ہوا، اتنی اچھی آب و ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کی گواہی دیتا ہے. کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. یہ وہ زمین ہے مسجد اقصی کے اطراف و اکناف، فلسطین ہے. وہ مسجد اقصی فلسطین میں ہے نا. تو فرمایا کہ دیکھو ایسی زمین ہے جس میں ہم نے خوب برکتیں دے رکھی. آج بھی آپ جا کر دیکھیے، زیتون کے باغات دیکھیے، انگور کے باغات دیکھیے، فلسطینیوں کے اخلاق دیکھیے، ہر چیز میں برکت ہے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک شہر تھا حبرون نامی جو آج الخلیل کہلاتا ہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مزار بھی ہے، وہاں آپ نے قیام کیا. بہت چاہنے والے لوگ ملے، انہوں نے اسلام قبول کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت شروع کر دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو لے کر چل پڑے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا اے ابراہیم آپ ہمارے خلیل ہیں، آب و ہوا اچھی ہے، چاہنے والی امت ہے، اس پہ آپ اکتفا نہ کریں، اپنے بیٹے کو لے کر چلیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے. ذوالحجہ میں آپ واقعہ سنتے ہوں گے. چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے؟ حافظ صاحب بتا رہے تھے نا، وادی غیر ذی زرع، مکہ مکرمہ کی سرزمین جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نہ زراعت تھی، نہ انسان تھا، نہ پانی تھا، نہ کنواں تھا، نہ پرندے تھے، کچھ نہیں تھا. ایک صحرا تھا کٹورے کی شکل میں، چاروں طرف پہاڑی اور بیچ میں اتار، بیچ میں ایک میدان. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس بچے کو اور اپنی اہلیہ حضرت حاجہ کو چھوڑ کے واپس جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے واپس ہو رہے ہیں، اپنے اونٹ کو موڑ لیا، جہاں سے آئے تھے اسی رخ پہ. حضرت حاجرہ نے پکڑ لیا اور کہا آپ ہم کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا ضبط، تحمل، صبر، قوت برداشت، ہم جیسے لوگ ہوتے پھٹ پھٹ کے روتے، پھٹ پھٹ کے روتے. کون اپنے چاہنے والی بیوی کو چھوڑ کر جاتا ہے؟ کون اپنے شیرخوار بچے کو، وہ بھی کتنی دعاؤں کے بعد وہ بچہ پیدا ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 80 سے متجاوز تھی، 85 سال کی تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، چہرے پہ کوئی تاثر نہیں، آگے قدم بڑھا رہے. وہ پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے آپ ہم کو کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہے، آگے بڑھتے جاتے ہیں. اس کے بعد جیسے خواتین کہتی ہیں نا، ویسے ہی حضرت بی بی حاجرہ نے کہا کہ یہی اللہ کا حکم ہے
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا. تو حضرت بی بی حاجرہ بھی کیا خاتون تھی. اب ذرا تاریخ پڑھیے, اسلام کو جب جب خون کی, مدد کی, طاقت کی ضرورت پیش آئی, خواتین سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حضرت بی بی مریم کی زندگی پڑھیے, حضرت حاجرہ کی زندگی پڑھیے, حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی زندگی پڑھیے. اور یہ سیرتیں لکھی گئی ہیں, گھر میں رکھیں, ہم گھر میں یہ سیرتیں رکھیں, خواتین کو یہ چیزیں سنائیں, تب جا کے ماحول بنے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سر ہلاتے ہیں تو حضرت بی بی حاجرہ اللہ کی سلامتیاں ہوں ان پر, وہ کیا فرماتی ہیں, اذن لا یضیعن اللہ, ٹھیک ہے جائیے, اللہ میاں ہم کو تھوڑی ضائع کرے گا, مولا مجھے ضائع نہیں کرے گا, اب آپ جائیے, اللہ کا حکم ہے تو آپ جائیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے. واقعی کی بڑی تفصیل ہے, قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ اس کی شاخیں بیان کی ہیں, کچھ تاریخ میں ہیں, کچھ اللہ کے رسول کی بڑی تفصیلی حدیث ہے بخاری شریف میں کہ وہاں زمزم برآمد ہوا. پھر وہاں ایک قبیلہ آیا, جرہم, یمن سے سفر کر رہا تھا, راستہ بھٹکا ہوا تھا. وہ قبیلے نے دیکھا کہ وہاں پانی ہے ٹھہرا ہوا. انہوں نے کہا بی بی آپ ہم کو اجازت دیں گی ہم پانی استعمال کریں. حضرت حاجرہ نے کہا کہ دیکھو پانی استعمال کرو لیکن مالک میں رہوں گی, مالک میں رہوں گی. یہ بھی ہمارے سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں, بالخصوص تلنگانہ میں. یہاں کا میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ مسجد بہت اخلاص کے ساتھ ہم نے بنا دی, اور اس کے بعد سے ہم نے کہا اللہ کے لیے ہم نے مسجد بنا دی, ٹھیک ہے بات صحیح ہے, اور اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے. کبھی کبھی وہ مسجد گمراہیوں کا مرکز بن گئی, جاہلوں نے قبضہ کر لیا. یہ سب تکلف نہیں کرنا چاہیے. اپنے نام سے وقف بورڈ میں رجسٹر کرائیے, متولی بنیے, خدمت کرنا ہے, نیت خدمت کی ہو, شہرت کی نہ, لیکن دوسروں کے سہارے چھوڑ کے نہیں نکلنا چاہیے. حضرت حاجرہ نے کیا فرمایا, پانی پیو مالک میں رہوں گی, بخاری شریف میں ہی ہے, مالک میں رہوں گی. آگے چل کے تم کنویں پہ قبضہ نہیں کرنا. زمزم کی بات ہو رہی ہے, مالکانہ حقوق نہیں دیے, پانی پیو جتنا پینا ہے پیو. قبیلہ آباد ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر حکم ہوا آنے کا, پھر تشریف لائے تو دیکھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نہ صرف زندہ ہے بلکہ چلنے پھرنے کے قابل ہو چکے ہیں. اور کیا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, فلما بلغ معہ السعی, جب حضرت ابراہیم کے قدم سے قدم ملا کے چلنے کے بچہ قابل ہو گیا تو کیا ہوا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آنے لگا کہ اللہ کا حکم ہے اپنے بچے کو ذبح کر دو. اور ابھی یاد رکھیے یہ حضرت اسماعیل 12-13 سال کے ہیں, حضرت اسحاق کبھی نہیں پیدا ہوئے ہیں, ابھی تک حضرت اسماعیل اکلوتے بیٹے ہیں. لیکن حکم ہوا کہ اللہ کی راہ میں ذبح کرنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, بیٹے اللہ کے لیے تمہیں ذبح کرنے کا اشارہ مل رہا ہے, تم کیا کہتے ہو. بیٹے نے کیا کہا, یا ابت فعل ما تؤمر, ابا جو حکم ہے وہ کریے, جو حکم ہے وہ کریے, اور مجھے آپ دیکھیں گے میں بالکل ثابت قدم رہوں گا, ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. جب انسان کے اندر قربانی آتی ہے, اعلیٰ کردار آتا ہے, تعلق مع اللہ آتا ہے, بیوی بھی سنتی ہے, بال بچے بھی سنتے ہیں, اور ہمارے اندر خود دین نہیں پیدا ہوتا ہے اور ہم خود ڈنڈی مار کر دین پر عمل کرتے ہیں. اس کے بعد چاہتے ہیں بچے تو صالح ہو, بڑے نیک ہوں, اللہ والے ہوں, اہلیہ تو بالکل بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت بن جائے, قربانی دینے والی خاتون. کیسے ہوگا؟ پہلے اپنے اندر کردار پیدا کرو ابراہیمی, پھر اس کے بعد دیکھو سارا گھرانہ ساتھ دے گا. لہذا حضرت اسماعیل کہتے ہیں ستجدنی انشاءاللہ, اب آپ مجھے دیکھیں گے میں بہت ثابت قدم رہوں گا, آپ اللہ کے حکم پہ عمل کیجئے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین, پیشانی کے بل لٹایا, چاقو چلائی, کھر 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 کھر, چلی نہیں رہی, جیسے پتھر پہ گھس رہے ہیں. پٹی کھولی, دیکھے کہ حضرت اسماعیل تو کھڑے مسکرا رہے ہیں, اور ایک دمبا ہے لیٹا ہوا, اور اللہ تعالیٰ نے وفدیناہ بذبح عظیم, عظیم الشان قربانی سے تبدیل کر کے کہا کہ اے ابراہیم امتحان پورا کر دکھایا تم نے اپنے ماں باپ کی محبت کو قربان کیا اور آنکھ کو گوارا کیا, تم نے وطن کی محبت کو قربان کیا, ہجرت کو گوارا کیا. یہ آخری امتحان تھا ابراہیم,
کہ تم نے اپنی اولاد کی محبت کو بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دیا, تم اللہ کے خلیل ہو, اب بناؤ اللہ کا گھر, اب بناؤ. یہ ہے توفیق, یہ ہے سلیکشن. اتنے امتحانوں کے بعد پھر انتخاب ہوا, اور پھر اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل, حضرت اسماعیل کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی عمارت تعبیر کر دی. چبوترا طے تھا پہلے سے, جب گلوب اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا تو کعبۃ اللہ کے چبوترے کو نمایاں کر دیا تھا. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ دیواریں کھڑی کی, لکڑی کی چھت رکھی, اور اس کے بعد کہا کہ پروردگار حکم تھا گھر کی میں نے تعمیر کر دی, اب آپ قبول کریں مولا, یہ آپ کی شان ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ کتنی بڑی قربانی دی میں نے, گھر قربان کر دیا, بال بچے قربان کر دیے, ہجرت کر کے تیرے پاس آیا, مسجد بنا دیا, اللہ آپ کو قبول کرنا چاہیے. نہیں, کیا کہا, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, اللہ آپ قبول کر لیں تو یہ خوبی قسمت ہے, یہ میری کامیابی, آپ قبول فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ نے قبول, یہ گھر قبول کر لیا ہم نے. اس جعلنا البیت مثابۃ للناس, مجمع آئے گا ابراہیم, یہاں مجمع آئے گا, دور دور سے آئیں گے, اتنی دور سے آئیں گے سواریاں کمزور ہو جائیں گی, دبلی ہو جائیں گی اونٹنیاں, لیکن آئیں گے لوگ. تم اعلان کر دو وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. حضرت ابراہیم نے کہا اللہ آبادی نہیں ہے نا, کہا ابراہیم تمہارا کام پکارنا ہے, تمہارا کام پکارنا ہے, آواز لگا دو, ہمارا کام ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں بھیجیں گے, یہ ہماری ڈیوٹی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگا دی, اے لوگو اللہ نے حج فرض کر دیا, کعبۃ اللہ کا سفر کرو. ادھر ادھر چاروں رخ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکارا. اللہ تعالیٰ نے روحوں کو حکم دیا کہ جواب دو. جن روحوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ان کو حج و عمرے کی توفیق دیتا ہے. جو روحیں خاموش بیٹھی رہی وہ حج و عمرے سے محروم رہتی ہیں. تو آپ لوگوں کی روحوں نے خوب پکار کے جواب دیا تھا, اسی لیے نیت کر لیجئے حج کو جانے کی. یہ لاک ڈاؤن وغیرہ کی مصیبتیں ختم ہوتے ہی سب سے پہلا حج کریے, جن کے اوپر فرض ہو گیا. جو کر چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہو چکا ہے, لیکن جو نہیں کر رہے ہیں فرض ہے, اور جن کو فرض نہیں ہے وہ بھی نیت کر لیں, جن کو فرض نہیں ہے وہ بھی نیت کر لیں. میں اپنا واقعہ میں کبھی سناتا نہیں ہوں, لیکن اجازت ہو تو سنا دوں. میں نیا ملازم ہوا تھا یونیورسٹی میں, اور میری تنخواہ کتنی تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے, 2200 روپے. گورنمنٹ کا گریڈ تھا لیکچرر کا, اس پہ میں جوائن ہوا. ایک حج گروپ سے خطاب کرنے کے لیے مجھے کہا گیا, تو میں حج گروپ سے خطاب کیا. جو حج گروپ لے جانے والے صاحب تھے انہوں نے بولے آپ کو پورے حج کے اعمال معلوم ہے, آپ حج کر چکے ہیں کیا؟ تو وہ بولا نہیں حج نہیں کیا ہوں. میرا جواب بندگی کا تھا, پتہ نہیں کیوں ان کو برا لگا. میں نے کہا نہیں میں حج نہیں کیا ہوں, جب بلاوا آئے گا ضرور جاؤں گا. تو انہوں نے کہا یہ سب باتیں غلط ہے, بلاوا آنا یہ وہ, یہ سب باتیں غلط ہے, پیسے جمع کرو حج کو جاؤ, یہ بلاوا آئے گا تو جاؤں گا. میں خاموش ہو گیا, لیکن میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی, میرے دل کو تکلیف ہوئی, ایک شوق جیسے ہوا. عجیب و غریب بات یہ ہے کہ نہ میرے پاس لیو تھی, چھٹی تھی, نہ میرے پاس پیسے تھے, لیکن ایک صاحب بزد ہو گئے کہ آئندہ سال تم کو حج کو چلنا ہے. میں نے کہا بھائی میرے پاس پیسے نہیں. انہوں نے کہا میں قرض دے رہا ہوں. میں نے کہا میری یونیورسٹی میں میں بہت جونیئر ہوں, مجھے چھٹی نہیں ہے 1 مہینے کی. خاموش ہو گئے وہ. اس کے بعد ان کا فون آیا, اس زمانے میں لینڈ لائن تھے. فون آیا, انہوں نے فون پہ کہا میں ایک گروپ معلوم کیا ہوں, وہ گروپ صرف 12 دن کے لیے حج کو جا رہا ہے, اب آپ چلیے 12 دن کی چھٹی تو لے سکتے ہیں. پھر میں نے سوچا جب اتنا ایک اللہ کا بندہ پیشکش کر رہا ہے تو انکار نہیں کرنا چاہیے, اور میں پہلا حج 12 دن کا کیا. اور وہ صاحب سے مل کے کہا کہ تم کو اللہ کے بلاوے پہ یقین نہیں ہے, میرے کو یقین تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کرا دیا بغیر اسباب کے. قرض حسنہ بھی ملا اور پھر چھٹی بھی ملی, اور الحمدللہ پہلا حج ایسے ہو بھی گیا. تو بھئی عرض کر رہا تھا کہ اگر اسباب بھی نہیں ہے نیت کر لیجئے, نیت کر لیجئے, اور انشاءاللہ نیت کے ساتھ کیا کریے, تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرنا شروع کیجئے. آپ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے ڈالے گا اس میں. اگر 4 لاکھ کا حج ہے اور آپ 40,000 کر لیں تو باقی پیسے غیب سے آئیں گے, اور آپ کا پھر اس کے بعد یقین بڑھے گا. نیت, بندے کی نیت پر اللہ تعالیٰ کے فیصلے یاد رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میں بندوں کے گمان کے ساتھ عمل کرتا ہوں, میں بندوں کے انا عند ظن عبدی, بندہ جیسے میرے ساتھ نیت کرتا میں ویسا معاملہ کرتا ہوں.
تو دوستو حج کے لیے آج ہم جاتے ہیں، کیسے جاتے ہیں، کتنے حالات میں، کیسا قربانیاں دے دے کر جاتے ہیں، کیوں جاتے ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر ہماری روحوں نے لبیک کہا تھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ساری قربانیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر کیا، اور پھر اس کے بعد سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، یہ بھی کان کھول کر سن لیجیے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو اللہ تعالیٰ خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے ابراہیم، تثنیہ کا صیغہ ہے، اے ابراہیم، اے اسماعیل، تم لوگ میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا، جھاڑو دینا، گندگی نہ ہونے دینا، پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے میرے گھر کی خدمت کرنا۔ یہ خدمت ہے جو ہمارے ذمے ہے۔ اصلاً عہدے لینے کے معنی مسجد میں آئے، پوچھا لگائے، صفائی کرے، گرد جھاڑے، نماز کے لیے تیاری کریں، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کو کہا، کس سے کہا؟ ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، جن کے پیروں کی خاک دھول بھی نہیں ہم لوگ، تو ہم لوگوں کو تو بدرجے والا اللہ کے گھر کی خدمت کرنا چاہیے نا، لیڈرشپ کے لیے نہیں ہے، کمیٹی میں انتخاب کے لیے نہیں ہے، یہ جھگڑے نہیں ہونا چاہیے۔ جھاڑو دینے کے لیے عہدے ہیں، صفائی کرنے کے لیے عہدے ہیں، مسجد کی خدمت کرنے کے لیے عہدے ہیں، کوئی لائٹ کا بل دے دے، کوئی پانی کا بل دے دے، کوئی یہ کر دے، کوئی وہ کر دے۔ مسجد بنتی ہے تو بسا اوقات محلے والوں پہ مصیبت لگتی ہے، پیسے نہیں نکلتے جیب سے، بہانے کرتے، تماشے کرتے، دور دور جا رہے ہیں لوگ چندہ لینے کے لیے، بیچارے مؤذن صاحب رسید بک لے کر، کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کا گھر ہے، آپ نے اپنے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آخرت بنانے کے لیے بنایا، آپ اپنی مسجد پہ توجہ دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہیں آباد کیا، پھر آپ کا نکاح ہوا، پھر آپ کی نسل چلی، بہت سے بچے ہوئے، آپ کو 12 بیٹوں کا ذکر آتا ہے۔ ان میں سے قیدار ایک بیٹے، وہ زیادہ بڑے نیک تھے، اور انہوں نے پھر کعبۃ اللہ کی خدمت کی، تولیت رہی، پھر چلتے 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 اسی خاندان میں ایک صاحب پیدا ہوئے، قصی ان کا نام تھا، اور ان کا عالم یہ تھا بہت خیر خیرات کرتے تھے، بہت خیر خیرات کرتے تھے۔ قحط پڑ گیا تو وہ ڈھیر ساری روٹیاں پکاتے تھے، روٹیاں پکا کے خیرات کرتے تھے، اور بڑی تجارت انہوں نے کی تھی، بڑی دولت کمائی تھی، اور اس زمانے میں پیسوں کو قرشن کہتے تھے، قرش، اسی سے ان کا لقب پڑ گیا تھا قریش۔ پھر ان کے بیٹے اور ان کی اولاد قریش کہلائی، قبیلہ قریش۔ یہ قبیلہ ترقی کیا، پھیل گیا، اور اسی قبیلے کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی خدمت تھی، اسی قبیلے کے ہاتھ میں زمزم کی تقسیم تھی، اسی قبیلے کے ہاتھ میں جو حاجی آتے تو ان کو خیمے الاٹ کرنے کی خدمت تھی، سقایت الحاج، عمارت المسجد الحرام، یہ ساری چیزیں اسی قبیلے میں تھی۔ اور اسی میں پھر آگے چل کے 2 بڑی شاخیں ہوئیں، ایک بنی ہاشم، ایک بنی عبد المطلب۔ بنی ہاشم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، بہت لمبی تاریخ ہے۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑی خرافات کر دی مکے والوں نے، بت لا کے بٹھا دیے، اس میں کیا کیا خرافاتیں کر دی، سیرت کا موضوع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی عمر مبارک کے 40ویں منزل کو پہنچے تو آپ نے توحید کی دعوت دی، دعوت اسماعیل، دعوت ابراہیم، نکال کے پھینکو بتوں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو ان کو بڑا کھل گیا، ہر ایک کے فیورٹ اسٹیچو لگے ہوئے تھے، کوئی قبیلہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا شروع کیا۔ اب اس کے بعد سے جو آزمائشیں آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کرنے والوں پر، صحابہ پر، اور وہ قربانیاں وہ دیتے چلے گئے، ایسی قربانیاں ہیں کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی، تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اور اس میں اس خاندان کو بھی یاد کر لیجئے جو مکہ مکرمہ کا بڑا غریب خاندان تھا، اور اس خاندان میں ایک خاندان کے بڑے تھے والد صاحب، ایک بیٹا تھا، اور وہ بیٹے کی والدہ اور ان کی اہلیہ جو خاندان کے بڑے تھے، یہ خاندان تھا حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔
حضرت یاسر ضعیف تھے، ان کی اہلیہ حضرت سمیہ تھی، اور ان کے ایک ہی اکلوتے یہ 19-20 سال کے حضرت عمار تھے، بڑے خوبصورت سے دبلے پتلے نوجوان، اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا، اور پھر ان کے ماں باپ نے ایمان قبول کر لیا۔ بڑا غریب خاندان تھا، چھوٹی سی جھوپڑی میں رہتے تھے، دولت نہیں تھی، سوسائٹی میں بڑا اونچا مقام نہیں تھا۔ ان کے اوپر جو مصیبت گری اور ان کے اوپر جو قریش کا نزلہ گرا، اتنا مارنا پیٹنا، صبح شام ستانا، بڑے لوگوں پر تو ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اب یہ کمزور لوگ تھے، غریب خستہ حال تھے، تو ایک دن حضرت عمار کو ایک پلر سے باندھ دیا اور حضرت یاسر کو ایک پلر سے باندھ دیا، اور اس کے بعد ان لوگوں کو مار رہے ہیں کوڑے سے۔ موب لنچنگ نئی چیز نہیں ہے، بہت پرانی ہے موب لنچنگ، ہماری تاریخ میں ہزاروں موب لنچنگ پڑی ہوئی ہے۔ موب لنچنگ کرنے والے کان کھول کر سن لے کہ جب جب موب لنچنگ ہوئی اسلام کو نقصان نہیں، فائدہ ہوا۔ تمہارے بچے اسلام قبول کریں گے جیسے قریش کے بچوں نے اسلام قبول کیا، تمہارے گھروں سے انشاءاللہ اسلام نکلے گا۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو ظلم کے ذریعے سے حق کو دبا دو گے، سچائی کو دبا دو گے، تو اپنے دماغوں کا علاج کرو۔ ظلم سے حقیقت کو کبھی نہیں دبایا جا سکتا، کبھی نہیں دبایا جا سکتا۔ لہذا مار رہے ہیں جمع ہو کے، ادھر حضرت یاسر کو، ادھر حضرت عمار کو، ایک طرف نوجوان بیٹا، ایک طرف بوڑھے شوہر، ماں کی حالت خراب ہو رہی ہے حضرت سمیہ کی، ادھر بھاگتی بچاتی ہیں، اس کے بعد بھاگ کے ادھر آتی شوہر کو بچاتی، ادھر بھاگ رہی ہیں ادھر بھاگ رہی ہیں۔ بیچ میں ابو جہل نے ایک لکڑی کا بت پیش کیا اور کہا کہ اس کی جے بولو میں دونوں کو کھول دوں گا، اس کی جے بولو میں دونوں کو کھول دوں گا۔ وہ تھی ایمان والی صحابی رسول، انہوں نے بت کے اوپر تھوک دیا، بت کے اوپر تھوک دیا انہوں نے۔ بس تھوکنا تھا کہ پچھاڑا گرایا اور پیٹ میں برچھا مارا، اور ماں تڑپ رہی ہے، خون کا فوارہ نکل رہا ہے، بیٹا جوان تڑپ کے رو رہا ہے لیکن رسیوں سے بندھا ہوا، اور شوہر تڑپ کے رو رہے ہیں لیکن رسیوں سے زخمی بندھے ہوئے، دونوں نہیں چھڑا سکے۔ سامنے حضرت سمیہ وفات کر گئی، کوئی بھی نہیں چھڑا سکا، یہاں تک کہ اندھیرا ہو گیا۔ ظالم ظلم کر کر کے تھک گئے، گھروں کو چلے گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور کھولتے ہیں رسی اور کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر صبرا، اے یاسر کے خاندان صبر کرو، صبر کرو، اس صبر پر اللہ کے فیصلے آنے والے، اس صبر پر اسلام پھیلنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد سے تاریخ نے دیکھا ہجرت ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی، صحابہ نے بھی ہجرت کی، بہت تفصیل ہے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ پلاٹ اچھا ہے، یہ بڑا اچھا مسطح میدان ہے، یہ کس کا ہے؟ تو کہا یہ دو یتیم لڑکوں کا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، کرائے سے دیتے ہیں، لوگ اس میں غلہ لا کر ڈال کر دھوپ لگاتے ہیں اور وہ کوٹ کاٹ کے جو صحیح کرتے ہیں وہ سب کام کرتے ہیں، یہ بچے اس سے کرایہ لیتے ہیں، ان کی زندگی چلتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بچوں کو بلاؤ، ان کا نام کیا ہے بتاؤ؟ کہا سہیل سہیل، کہا ان کو بلاؤ، یہ یتیم بچوں سے ہم پلاٹ لیں گے۔ بچوں کو بلایا گیا، اتنے پیارے بچے، اتنے پیارے بچے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بیچیں گے نہیں، ہم تحفتاً دیں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا بچوں تمہارا حق نہیں ماروں گا، تم کو پوری قیمت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے یتیموں کا کام بھی بنایا، ان کی قیمت بھی مل گئی، قسمت بھی بنا دی، قیامت تک کے لیے مسجد نبوی بن گئی اس پہ۔ باپ کا سایہ چھینا تو دوسری نعمت دے دی اللہ تعالیٰ نے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پلاٹ خریدا، اور اس کے بعد سے پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شان مبارک پر پتھر رکھ رکھ کر لے کے آتے تھے۔ حضرت حمزہ نے کہا کہ آپ مت کریے بھتیجے، ہم لوگ ہیں نا، ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لا عیشہ الا عیش الاخرہ، اللہم فاغفر الانصار والمہاجرہ، مغفرت مطلوب ہے، دنیا کی زندگی مطلوب نہیں ہے۔ جیسے تم حصہ لے رہے ہو مسجد کی تعمیر میں، ویسے ہی مسجد کی تعمیر میں میں بھی حصہ لوں گا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نفیس مزدوری فرمائی۔ اگر یہ لفظ صحیح ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آپ سے اس میں حصہ لیا، کنٹریبیوشن لیا، اور پھر
وہ مسجد تعمیر ہوئی تو اب مسجد سے لگ کے گھر، ایک سائیڈ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ بنا اور دوسرے سائیڈ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ بنا، یہ بیچ میں مسجد ہے، اتنی سائز کی مسجد ہے۔ ادھر اگر آپ قبلہ رخ ہو جائیں تو ادھر دیکھیں گے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ، پھر امہات المومنین کے حجرات تھے، اور ادھر حضرت ابوبکر صدیق کا حجرہ بنا۔ اور اس کے بعد سے پھر اللہ تعالیٰ نے دعوت کو فروغ دیا اور قبولیت شروع ہوئی، اور یہاں تک کہ وہ مرحلہ آیا اذا رأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج 1800 2000 2500 کے قافلے آ رہے ہیں، اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس وقت تھوڑا مسجد ٹھیک ٹھاک کی گئی، دروازے جتنے تھے بند کر کے ایک بابو داخلہ بنایا گیا۔ اس موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا، اور خطاب کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد خیر عبدہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو موقع دیا کہ وہ سلیکٹ کرے، یا تو آخرت کو سلیکٹ کر لیں، اللہ کی صحبت کو سلیکٹ کر لیں، یا پھر دنیا میں لمبی زندگی کو سلیکٹ کریں۔ تو اس بندے نے آخرت کی منزل کو منتخب کر لیا اور سفر کی تیاری کر لی۔ یہ جب تقریر کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے رونے لگے، ممبر کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے، گریہ طاری ہو گیا، ہچکیوں سے رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی سمجھ رہے تھے ابوبکر کیوں رو رہے ہیں، ابوبکر بھی سمجھ رہے تھے اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں۔ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اطلاع دے رہے تھے کہ مجھ سے ملک الموت نے پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ دنیا میں قیام فرمائیں گے یا پھر مولا کے پاس چلیں گے، کیونکہ دین کی تکمیل ہو چکی ہے، دین کی تکمیل ہو چکی تھی نا، حجۃ الوداع میں آیت آ چکی تھی کہ اب اسلام کو ہم نے کامل کر دیا ہے اور ہم نے اسلام کو دین کی حیثیت سے منتخب کر لیا ہے، اب دین مکمل ہو چکا ہے، لہذا حج بھی کرا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، احکام شریعت عنایت فرما دیے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ مولا کی طرف لوٹنا ہے یا پھر اور طویل زندگی؟ اللہ کے رسول نے کہا نہیں، اب لوٹنا ہے۔ وہ اللہ کے رسول کا معاملہ تھا، کہا اللہم الرفیق الاعلیٰ، جو رفیق اعلیٰ ہے اسی کی طرف لوٹ کے مجھے جانا ہے۔ یہ اعلان جب اللہ کے رسول نے خطبے میں فرمایا تو ہم راز تو ایک ہی تھے نا، حضرت ابوبکر صدیق وہ سمجھ گئے اور سمجھ کے رو پڑے اور رو کے کہا کہ مجھے بندہ بھی معلوم ہے اور کیا چیز منتخب کی وہ مجھے یہ بھی معلوم ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر بلک بلک کر رو رہے ہیں تو آپ نے ایک تسلی دی، آپ نے ایک تسلی دی کہ دیکھو بہت جلد اب میری وفات آئے گی، قصہ ختم ہو جائے گا، یہاں جتنے کھڑکیاں دروازے مسجد میں کھلے سب بند کر دو، سب بند کر دو، الا خوخت ابی بکرین، سوائے ابو بکر کا راستہ جو مسجد میں کھلتا ہے، چھوٹا سا راستہ تھا جس سے حضرت ابوبکر صدیق مسجد میں آتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سوائے ابوبکر صدیق کے سب کے دروازے بند کر دو، مسجد میں کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، باہر سے باب داخلے سے سب آنا۔ آج آپ بھی جب مسجد نبوی تشریف لے جائیں، باب السلام میں آپ جب داخل ہوں تو جو ترکی کنسٹرکشن ہے وہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک جگہ اوپر لکھا ہوا باضابطہ بڑی تحریر ہے، ھذا خوخت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں تھا دروازہ حضرت ابوبکر صدیق کا۔ اللہ کے رسول نے کہا مسجد نبوی میں ابوبکر کا دروازہ بند نہیں ہوگا۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ بھئی سب کے دروازے بند کرنے کا حکم، تو اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق کو کیوں یہ ایکسپشن دی، کیوں کہا کہ ابوبکر کا دروازہ نہیں بند ہوگا؟ لیکن پھر ایک حدیث میں پڑھا، اس حدیث کے بعد مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے کیا معاملہ فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے اپنے وفادار جتنے صحابہ جتنے ساتھی ہیں میں نے سب کے ساتھ بدل کا معاملہ کر دیا ہے، میں نے سب کے ساتھ بدل کا معاملہ کر دیا ہے سوائے ابو بکر کے، میں ان کا بدلہ نہیں دے سکا، ان کا بدلہ میں نہیں دے سکا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا جب ان کا بدلہ نہیں دے پا رہا ہوں تو یہ وہ ابو بکر ہے جنہوں نے پوری جوانی میرے لیے لگائی، پوری دولت میرے لیے لگائی، پوری آل اپنی نسل میری خدمت میں دے دی، ہر چیز میری خدمت میں دے کر فنا پھر رسول ہوئے حضرت ابوبکر صدیق۔ تو ابو بکر کا دروازہ تو مسجد نبوی میں کھلنا چاہیے، ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں، ان کا مقام ہے۔ لہذا مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک فائنل ڈیزائن دے دیا، اور اس فائنل ڈیزائن میں آپ سوچئے حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ باقی رکھا، پھر بعد میں خیر بہت بڑا ایکسٹینشن ہوا تو لازمی بات ہے وہ حضرت ابوبکر کا بھی گھر آ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات بھی آ گئے، سب مسجد میں داخل ہوتے چلے گئے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جب اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر بندہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ، اللہ کی خوشنودی کے لیے، تو اللہ کے کیسے کیسے فیصلے آتے ہیں مقبولیت کے۔ ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ وہ یتیموں کی خوبی قسمت پر آپ رشک کیجئے، جن بچوں کی زمین پہ مسجد نبوی بنی ہوئی ہے، ریاض الجنہ ہے، جنت کی ایک کیری ہے اس پہ، یہ کیوں؟ یہ نیتیں ہوتی ہے، یہ خلوص ہوتا ہے۔ مسجدوں کو اخلاص کے ساتھ بنائیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے بنائیں، سیاست کے لیے، پولیٹکس کے لیے مسجد کو للہ فی اللہ استعمال نہ کرے۔ یہ چیزیں نکال کر ہم پھینک دیں، کہاں سے ہمارے پاس یہ چیزیں آ گئی؟ جھگڑے کرنا، لڑنا مسجد کے نام پر، اور کیا کیا خرافات جو پیدا ہو گئی، یہ سب کو نکال کر پھینک دیں، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کے لیے اخلاص کے ساتھ اس کی تعمیر کے لیے کھڑے ہو جائیں، اس کو آباد کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا گھر آباد ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس میں لائٹیں لگا دینے سے، اگر بتی جلا دینے سے نہیں ہوتا، ہرگز نہیں۔ بہت چھوٹی سی خدمت ہے خدمت، لیکن بڑی چھوٹی سی۔ اصل مسجد کی آبادی ہے پیشانیوں سے، سجدوں سے، رونے سے، گڑ گڑانے سے، دعا کرنے سے، نمازیں ادا کرنے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسجد قریب ہو اور اذان کی آواز آئے اور پھر لوگ گھر میں بیٹھے رہ جائیں، تو پھر ایسے لوگوں کے تو گھر کو جلا دینے کا جی چاہتا ہے۔ اذان کی آواز آئے، مسجد کے لیے چل پڑے، اور ایک صحابی رسول آتے کہتے ہیں اللہ کے رسول میں ضعیف ہو چکا ہوں، پیرانا سالی کی وجہ سے میری آنکھیں کمزور ہو چکی ہے، بینائی بڑی کمزور ہو چکی ہے، اور جب نماز کے لیے آتا ہوں تو ظہر میں، عصر میں اور مغرب میں تو تکلیف نہیں ہوتی، آ جاتا ہوں، لیکن فجر میں اور عشاء میں بہت تکلیف ہوتی ہے، بیچ میں نالے پڑتے ہیں، ٹھوکر لگتی ہے، بچھو ہوتے ہیں، ڈنک ونک مارنے کا ڈر ہوتا ہے، تو کیا میں فجر اور عشاء اپنے گھر میں پڑھ لوں؟ ضعیف ہیں، بینائی بہت جا چکی ہے، اور انہوں نے 3 نمازیں مسجد میں ادا کرنے کی بات کہی، 2 نمازوں کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے پڑھ لو، فجر اور عشاء اندھیرے میں۔ وہ زمانہ لائٹ وائٹ نہیں، سڑکیں نہیں ہیں، سوچ لیجیے آپ، اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے کہا پڑھ لو۔ ابھی وہ جا رہے ہیں، کیا وہی آئی پتہ نہیں کہا، جس نے سوال کیا وہ کہاں ہے، بلا بلا بلا، اب وہ دروازے کے باہر ان کو بلایا گیا، بلا۔ اللہ کے رسول نے کہا جب تم گھر میں بیٹھے رہتے ہو تو اذان کی آواز آتی ہے؟ کہا جی اذان کی آواز تو آتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارے کان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ آواز آئے حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، اور تم گھر میں بیٹھے رہو؟ اجازت نہیں ہے، تم کو جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی، جماعت سے نماز پڑھنی ہوگی، جماعت نہیں چھوڑ سکتے، واجب ہے جماعت۔ جماعت چھوڑنے والا فاسق ہوتا ہے، فاسق ہونے کے معنی اس کی گواہی قبول نہیں کی جاتی، نکاح میں اس کو گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ کیسے مسائل ہے، ذرا آپ غور کیجیے۔ لہٰذا جماعت کا اہتمام کریں، جماعت سے نماز پڑھنا اصل مسجد کی آبادی ہے، جماعت سے نماز پڑھنا اصل ہے مسجد کی خدمت۔ جماعت کے لیے آئیے، اور کبھی کبھی اطلاع ملتی ہے، بلکہ 1-2 ملاقاتیں بھی ہوئی کہ عہدہ چھین لیا گیا تو مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ مسجد میں کیا شکایت بھائی؟ نماز کے لیے، اللہ کے لیے عہدہ لیا تھا، عہدہ تو خدمت کے لیے تھا، نہیں ہے خدمت، خوشی کی بات دوسرے کر لیں۔ نماز کیسے چھوڑ سکتے؟ مسجد سے کیا شکایت، اللہ کے گھر سے کیا شکایت؟ ہمارے ایک دوست تھے تو وہ یہ کہتے تھے، ابھی یہ بیچارے بہت ضعیف ہو چکے ہیں، ملنا جلنا ختم ہو گیا ان کا، وہ یہ کہتے تھے کہ بیٹی کے سسرال جاتا ہوں بہت ذلیل ہو جاتا ہوں، بہت بدتمیزی سے پیش آتے والا، میرا سمجھی تو بہت بد اخلاق ہے، بہت بدتمیزی کرتا ہے، داماد بھی ایسا ہی ہے، میں بیٹھتا نہیں ہوں، پوچھتا ہے کہ بابا آپ کیسا جا رہے ہیں، آپ کار منگا دوں، ٹیکسی منگا دوں، ایسا پوچھتا ہے۔ اور میری بیٹی تڑپ جاتی ہے تو میں بولا پھر چھوڑ دیجئے، ہم جانا، آپ جانا چھوڑ دیجئے، بے عزتی ہو رہی تو آپ کیوں جاتے ہیں؟ تو کہا بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، بیٹی کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں ایک ہی بیٹی ہے، جاؤں گا، ذلیل اور رسوا ہوتا رہوں گا لیکن بیٹی کو نہیں چھوڑوں گا، میں جاؤں گا۔ تو ہم لوگ اللہ کے گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ مسجد سے تم دھکے دے کر نکالو، میں تو مسجد آؤں گا، یہ میرا حق ہے، میں مسلمان ہوں،
اللہ کو خوش کرنے آ رہا ہوں، تم سے کیا لینا دینا. لہٰذا ہم مسجدوں کو آباد کریں. مسجد بن گئی ہے، مسجد والے اعمال جب ہمارے اندر آ جائیں گے اور مسجد کی فضا کو ہم جب زندہ کر دیں گے تو یہ مسجد، پھر میں یہی کہتا ہوں میرے دوستو، بستی میں برکت لائے گی، گھروں میں برکت لائے گی. مسجد بنانے والوں کے گھروں میں برکت ہوگی، مسجد میں نماز پڑھنے والوں کے گھروں میں برکت ہوگی، مسجد کی تعمیر میں حصہ لینے والوں کے گھروں میں برکت ہوگی. اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت دے گا، قبولیت دے گا، آخرت میں بھی کامیابی عنایت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مسجد سے صحیح بنیاد پر وابستہ کر دے، جوڑ دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.